बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि अदखिलनी मुदखल सिद्क़िन व अखरिजनी मुखरज सिद्क़िन वजअल ली मिन लदुनका सुल्तानन नसीरा। नाज़रीन मुहतरम, आप देख रहे हैं सफ़र मार्फत यूट्यूब चैनल और मैं हूं मिर्ज़ा कमरुज़्ज़मान एडवोकेट। आज की गुफ्तगू का उन्वान है कि फ़ौत शुदगान के लिए इसाले सवाब कैसे किया जाता है और इसाले सवाब के लिए हमें क्या तरीका इख्तियार करना चाहिए और मरने के बाद आदमी किन अनदेखी मंजिलों को रवाना हो जाता है। यहाँ से चले जाने वाले हमारे रिश्तेदार, अजीज़ अकरबा, उनके हकूक़ हम पर ख़त्म नहीं हो जाते, बल्कि उनके साथ रिश्ते भी उस्तवार रहते हैं और उन रिश्तों का तकाज़ा होता है कि हम जाने वालों के लिए दुआ करते रहें। दीन इस्लाम ने जितनी मसनूना दुआएं तलीम फरमाईं वो फ़ी नफ्स ही इस बात का सबूत हैं कि अल्लाह ज़िंदा इंसानों पर यह फ़र्ज़ आयद करता है कि वो अपने मरने वालों के लिए दुआ करते रहें। जैसे नमाज में हमें दुआ की मुस्तकिल तालीम फरमाई, किसी इंसान से दूसरे इंसान का रिश्ता अगर एक वजूद है तो इस वजूद की रूह अल्लाह का अमर है जिसके तहत वो रिश्ता कायम होता है। और अल्लाह ने उन लोगों को खसारे में बतलाया जो उन रिश्तों को तोड़ते हैं जिनको अल्लाह ने जोड़ने का हुक्म दिया। कुरान की तालीम क्या है? वयक्तऊन मा अमरल्लाहु बिही युसला व युफ्सिदून फिल अर्ज़ उलाइका हुमुल खासिरून। कि खसारे में कौन लोग हैं और फसाद फिल अर्ज़ का सबब कौन लोग बनते हैं? वही जो उन रिश्तों को तोड़ते हैं जिन्हें अल्लाह ने जोड़ने का हुक्म दिया। इंसान जब इस दुनिया में आता है तो ये एक सफ़र है जो मुख्तलिफ आलमों से गुज़र कर इस आलम दुनिया में पहुंचता है। कभी हम आलम अज़ल में थे, फिर आलम अज़ल से आलम अरवा में आए, आलम अरवा से आलम इमसाल में आए, आलम इमसाल से आलम बतन में आए और अब हम आलम अजसाद या आलम दुनिया में हैं। फिर यहाँ से निकल कर मौत का एग्ज़िट गेट पार करके इंसान आलम बरज़ख को चला जाता है और फिर आलम जज़ा व सज़ा के से होते हुए दायमन रहने वाली दुनिया जन्नत में चला जाएगा। यही हमारा फ़लसफ़ा है और यही हमारे फ़लसफ़े की तालीम है। क्या कभी आपने सोचा कि बरज़ख किसको कहते हैं? बरज़ख को समझने की ज़रूरत है। इस सारे टॉपिक को समझने के लिए बरज़ख का समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बरज़ख अरबी ज़बान में पर्दे को कहा जाता है और अरबी में बरज़ख के अलावा पर्दों की 3 किस्में और भी बयान हुई हैं।
مثلاً ایک پردہ جس کو غشاوہ کہا جاتا ہے، دوسرا پردہ برزخ ہے، تیسرا پردہ حجاب ہے، اور چوتھا پردہ نقاب ہے۔ آئیے مختصر سی تفصیل سے میں سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں کہ غشاوہ کیا ہے، برزخ پر کس پردے کا اطلاق ہوتا ہے، اور حجاب و نقاب کیا ہے۔ غشاوہ ایسا پردہ ہے جو بظاہر آنکھ سے نظر نہیں آتا، اور جس چیز پہ پڑ جائے وہ چیز چھپتی نہیں، دیکھنے والی آنکھیں اسے دیکھتی رہتی ہیں، اور وہ چیز عام دنیا کی آنکھوں سے مستور نہیں ہوتی، مگر اس سے صادر ہونے والا فعل متاثر ہو جاتا ہے۔ مثلاً ایک آنکھ پہ غشاوہ پڑ جائے تو وہ آنکھ چھپے گی نہیں، اس پہ پڑا ہوا غشاوہ آپ کو نظر نہیں آئے گا۔ یہ پردہ انویزیبل ہے، غیر مرئی پردہ ہے، مگر وہ آنکھ کا فعل اس طرح متاثر ہوگا کہ وہ نیکی کو نہیں دیکھ سکے گی، مگر برائی کو دیکھنا اس کا محبوب مشغلہ بن جائے گا۔ اسی طرح ایک کان پہ غشاوہ پڑ جائے تو کان سے صادر ہونے والا فعل سماعت اس طرح متاثر ہوگا کہ وہ نیکی کی بات نہیں سن سکے گا، مگر برائی کی بات بڑی رغبت کے ساتھ سنے گا۔ غشاوہ وہ پردہ جو نظر نہیں آتا، انویزیبل ہے، غیر مرئی ہے، مگر جس چیز پہ پڑ جائے اس چیز سے صادر ہونے والا فعل متاثر ہو جاتا ہے۔ اب آئیے حجاب کی طرف۔ حجاب اور نقاب یہ ویزیبل پردے ہیں، مرئی پردے ہیں، یہ نظر آتے ہیں، اور جس چیز کے اوپر پڑ جائیں اس کو باقی چیزوں سے چھپا دیتے ہیں۔ مثلاً دو آدمیوں کے درمیان حجاب آ جاتا ہے تو وہ حجاب یہ جیسے دیوار کی مانند وہ حجاب نظر آ رہا ہوتا ہے، اور وہ چیزیں باہم آپس میں چھپ جاتی ہیں۔ ادھر والی چیز ادھر نہیں دیکھ سکتی اور ادھر والی چیز ادھر نہیں دیکھ سکتی، مگر دونوں کو پردہ نظر آ رہا ہوتا ہے، اس پردے کا نام حجاب ہے۔ نقاب جس چیز کے اوپر پڑ جائے وہ چیز دنیا والوں سے چھپ جاتی ہے، لیکن اس سے باہر کی چیزیں نہیں چھپتی۔ جیسے خواتین کے اوڑھنے والے پردے کو نقاب کہتے ہیں۔ اگر کوئی نقب لگا کے بیٹھا ہے تو اس کو یہ نقب بھی نقاب سے نکلا ہے، یہ بھی نظر آنے والا پردہ ہے حجاب کی طرح۔ یہ مرئی پردے ہیں، ویزیبل پردے ہیں۔ اب آئیے برزخ کی طرف۔ برزخ وہ پردہ ہے جو غشاوہ کی طرح غیر مرئی ہے، انویزیبل ہے، نظر نہیں آتا، مگر یہ جن دو چیزوں کے درمیان پڑ جائے ان دونوں کی تاثیر کو ایک دوسرے سے باہم مکس اپ ہونے سے، خلط ملط ہونے سے روک دیتا ہے۔ یہ پردہ خود نظر نہیں آتا، جن چیزوں کے درمیان پڑا ہوا ہو وہ چیزیں باہم ملی ہوئی نظر آتی ہیں، لیکن ایک کی تاثیر دوسری طرف نہیں جا سکتی اور دوسری کی تاثیر پہلی چیز کی طرف نہیں آ سکتی۔ قرآن پاک میں 3 جگہوں پہ برزخ کا لفظ استعمال ہوا۔ سورہ الرحمن کی آیت ہے بینہما برزخ لا یبغیان، کہ تمہیں 2 پانی بظاہر ملے ہوئے نظر آئیں گے، لیکن ہم نے ان کے درمیان برزخ قائل کر دیا۔ ایک طرف کھارا پانی ہے اور دوسری طرف میٹھا پانی ہے۔ میٹھے پانی کی مٹھاس کھارے کی طرف نہیں جا سکتی،
اور کھاری پانی کا کھارا پن میٹھے پانی کی طرف نہیں آ سکتا۔ اور اسی طرح سورہ الفرقان میں یہ لفظ استعمال ہوا وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمَا بَرْزَخٌ وَحِجْرٌ مَحْجُورًا، اور سورہ المومنون میں یہ لفظ زندوں اور مردوں کے درمیان برزخ حائل ہو گیا، ان معنوں میں استعمال ہوا وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَى يَوْمَ يُبْعَثُونَ، کہ دوبارہ اٹھائے جانے والے دن تک ہم نے زندوں کے درمیان اور مردوں کے درمیان برزخ ڈال دیا۔ اب برزخ کے معنی یہ نکلے کہ ایک مردہ ہمارے سامنے پڑا ہے، وہ راحتوں میں ہے، آسائشوں میں ہے، یا عذاب و سزا میں ہے، اس کی سزا کی تاثیر ہماری طرف نہیں آ سکتی، اور اس دنیا کی کوئی تاثیر اس طرف نہیں جا سکتی۔ تو پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم جو اصال ثواب کی شکل میں دعائیہ کلمات بھیجتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرتے ہیں، صدقات و خیرات کرتے ہیں، اس لیے ان کی تاثیر کیسے پہنچ جاتی ہے؟ تو اس کو سمجھنے کے لیے ایک مثال کو سمجھیے کہ آپ کا ایک بیٹا بھائی دوسرے ملک چلا گیا، یورپ کے کسی ملک میں چلا گیا، اب وہاں ایک کرنسی الگ استعمال ہوتی ہے اور آپ کے ملک کی کرنسی الگ استعمال ہوتی ہے، ان دو ممالک کے درمیان معاہدہ نہیں ہے، اب وہ آپ کی طرف فائدہ بھیجنا چاہتا ہے اور آپ اس کی طرف نفع بھیجنا چاہتے ہیں، تو وہ جب آپ کی طرف فائدہ بھیجنا چاہے گا یا کوئی کرنسی بھیجنا چاہے گا تو وہ اسٹیٹ بینک کو ایڈریس کرے گا اور اپنے ملک کی کرنسی اسٹیٹ بینک کو بھیجے گا، اور وہ اسٹیٹ بینک جہاں وہ چیز بھیجنا چاہتا ہے اس کرنسی میں کنورٹ کر کے تو اس تناسب کے ساتھ وہ کرنسی اس ملک کو دے دے گا، اس کے بلانگنگ کو دے دے گا۔ تو جب ہم اصال ثواب کرتے ہیں اپنے فوت شدگان کو، تو ہم مالک مطلق، مالک کائنات کو ایڈریس کرتے ہیں، اور ہم جو صدقہ و خیرات کرتے ہیں، جو دعائیہ کلمات کہتے ہیں، وہ اللہ کی ذات بابرکات کی طرف بھیجتے ہیں، اور ہمارے رشتہ دار، عزیز و اقربا جس جہان میں زندگی گزار رہے ہیں، برزخی زندگی، اللہ یہاں کی چیزوں کو ثواب کی شکل میں کنورٹ کر کے وہ ثواب کی شکل میں ان تک وہ فوائد، اور جہاں پہ جو کرنسی استعمال ہوتی ہے اس میں کنورٹ کر کے ان تک منتقل کر دیتے ہیں۔ تو برزخ سے یہ بات سمجھ آئی کہ یہ تاثیروں کو روکنے والا پردہ ہے، دنیا کی کوئی تاثیر برزخ کو کراس کر کے آگے نہیں جا سکتی، اور برزخ کے اس پار سے کوئی تاثیر اس دنیا میں نہیں آ سکتی، مگر اگر آپ اللہ کو بھیجیں اور اللہ کی قدرت کاملہ کو انوالو کریں، تو اللہ نے اپنے انبیاء کے ذریعے جو چیزیں بتلائیں، آپ ان تعلیمات کے مطابق اصال ثواب کی جتنی شکلیں اختیار کرتے ہیں، آپ ان تک ان فوائد کو پہنچا سکتے ہیں، اور یہی فلسفہ اسلام نے دیا کہ ہم ان رشتوں کو بھولیں نہ، اور ہم مسلسل ان کے لیے دعائیں کرتے رہیں، مسلسل ان کے لیے، اسی لیے اولاد کو، نیک اولاد کو صدقہ جاریہ کہا گیا، اور اسی لیے ہر روز 5 دفعہ نماز میں جب ہم حاضر ہوتے ہیں تو ہمیں بالخصوص
یہ دعا تعلیم فرمائے گی کہ رب اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، کہ ہم ان مومنین کے لیے بھی دعا مانگ رہے ہوتے ہیں جنہوں نے ابھی دنیا میں آنا ہے، اور ان مومنین کے لیے بھی جو دنیا سے ہو کر چلے گئے، اور اس دن کے قائم ہونے تک یہ دعا چلی جاتی ہے جس کو یوم حساب کہا گیا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔